बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और शाह नदीम अहमद हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है तो दूसरी जानब इत्तेहादियों में फूट पड़ रही है, लेकिन इस सब से अवाम को गरज नहीं है। अवाम महंगाई से निजात चाहते हैं और अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, लेकिन यहाँ तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ही लुट रहे हैं, तो आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? इस पर एहतजाज नहीं, बात होनी चाहिए और अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। क्या हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात करेगी और अवाम के दरीना मसाइल हल करेगी? इस पर प्रोग्राम में बात होगी, मगर प्रोग्राम का आगाज़ कोयटा में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये से ही करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में FC हेडक्वार्टर के करीब खुदकुश हमला में 10 अफराद शहीद और 32 जख्मी हो गए। क्या दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठाने लगी है? शाह नदीम अहमद साहब, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम और इरफान साहब, शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि इस मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो एक तवील अरसे से जारी है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो उसका मुकाबला कर रहा है और जान की कुर्बानियाँ भी दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी अदारे और जो है उनके नौजवान और उसके साथ अवाम जो हैं वो कुर्बानी जो है वो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं और दोनों ही जो है वो मुतहर्रिक हैं। दहशतगर्दी वक्फे पहले तो ये था कि एक तसलसल के साथ होती थी, अब वक्फे से हो रही है। क्यों कि सिक्योरिटी अदारों ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में एक भरपूर जंग करते हुए जो है इसका कलाकमा किया है। लेकिन ये जो बचे कुचे दहशतगर्द हैं, इनको जब बैरूनी सपोर्ट मिलती है, इनको जब आशीर्वाद मिलती है, इन्हें जब इन पर जब सरमायाकारी होती है तो ये फिर मुनज़्ज़म होने की कोशिश करते हैं और फिर इस तरह के वाक़यात एक वक्फे से दोबारा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान जो है देखा जाए तो वो तरक्की की राह पर गामज़न है, खुशहाली की राह पर गामज़न है और मौजूदा क़यादत जो है, बिलखुसूस अक्सरी क़यादत की ये कोशिश है कि मुल्क को जो है वो एक लाइन पे जो है एक सिमत की जो है तरक्की और खुशहाली की उस पर गामज़न किया जा सके। और जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, चाहे वो बैरूनी दुश्मन है, चाहे अंदरूनी दुश्मन है, चाहे सियासी दुश्मन है या मुखालिफ हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ सियासी इस्तेहकाम हो, यहाँ पे माशी इस्तेहकाम आए और अवाम और अहले सियासत और सिक्योरिटी अदारे एक पेज पर मुत्तहिद रहें। इसके लिए ये कोशिश की जाती है। ऐसे वाक़यात होते हैं और इन वाक़यात को जो आसान जगह उन्हें नज़र आ रही है आजकल, पहले तो पूरे मुल्क में होती थी, अब आसान जगह जो है वो ढूंढी जा रही हैं और उसमें जो सरहदों के पास जो है वो बलूचिस्तान एक है, फिर उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा है और उन्हीं के इलाके वो जो मखसूस हैं वहीं पे ये वाक़यात जो है वो होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि टारगेट जो है वो ऐसा किया जाए कि जिससे ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारों को नुकसान हो बल्कि उसकी तशहीर भी दुनिया में हो। इसके लिए वो कोशिश होती है और इसी काविश में उन्होंने FC हेडक्वार्टर पे हमला करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी इदारों की तरफ से रोका गया और जब रोका गया तो उन बाहर ही, और ये आम तौर पे होता है कि जब अंदर जाने की कोशिश होती है, जब अंदर नहीं जा पाते तो बाहर ही धमाका कर देते हैं। अब इसमें नुकसान गरचे बड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो नुकसान हमेशा हुआ है वो आम लोगों का हुआ है। अब देखें, अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ियों पर जो हमला हुआ उसमें भी 19 एहलकार शहीद और 8 ज़ख्मी हुए हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो रवां बरस की पहली छमाही में 98% और दूसरी छमाही में 94% जो है वो ऐसे वाक़यात हुए हैं। अब इन वाक़यात में अगर देखा जाए तो कमी ज़रूर है, लेकिन बड़ी कम है, लेकिन ये वाक़यात का तसलसल जो है वो एक तरह से जारी है।
سیکورٹی ادارے بھی متحرک ہیں، لیکن اس میں دیکھا جائے تو سیاسی ادارے جو ہیں وہ متحرک دکھائی نہیں دیتے ہیں. وہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے بیانات کی حد تک محدود رہتے ہیں، وہ بیانات دیتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں، یا وہ ایسے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں کہ جس میں ہم اس کا قلعہ کما کریں گے، جو دہشت گرد ہیں ان کو کیف کردار تک پہنچائیں گے. تو ایسی باتیں کر کے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ خوش کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بیرونی طاقتیں یا بیرونی دشمن جو ہیں ہمارے، بالخصوص بھارت کبھی نہیں چاہتا کہ یہ یہاں پہ جو ہے امن رہے اس خطے میں، تو وہ کوشاں، لیکن ہمارا جو اندرونی مسئلہ ہے سب سے پہلے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو چاہے بلوچستان کی ہو، وہ عوام کے مسائل پر جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہی ہے. جب اگر وہ عوام کے مسائل پر توجہ دے، وہاں تحریکیں نہ اٹھیں، وہاں لوگ جو ہیں وہ مشکلات اور مسائل کا شکار ہو کر حکومت مخالف جو ہے وہ احتجاج نہ کریں یا حکومت کے مخالف نہ ہوں، تو کبھی بھی یہ بیرونی جو قوتیں ہیں یہ سر انداز نہیں ہو سکتی. انہیں پھر موقع ملتا ہے جب قوم یا وہ علاقے کے لوگ احساس محرومی کا شکار ہوں گے تو پھر غیروں کو بھی جو ہے وہ مواقع ملتے ہیں کہ وہ مداخلت کریں، وہ سرپرستی کریں، وہ انہیں دے دلا کے یا ہائر کر کے یا وہاں پہ انتشار پھیلانے کے لیے وہ ہر طرح کے حربے استعمال کریں گے، اور وہ کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. اب ہمیں سب سے پہلے جو ہے سیکورٹی اداروں پر ہی ہر چیز کا انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سارے وہ کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں، لیکن اب سیاسی لوگوں کو بھی تو کوئی کرنا چاہیے، جنہیں بنایا گیا ہے، جنہیں لایا گیا ہے، اب ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے جو کہ وہ پوری نہیں. اس کے لیے چاہیے کہ اکثریت کی عادت جو ہے وہ ان کو بھی پابند کرے کہ وہ علاقے میں عوام کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، ان کو روٹی روزگار کے جو ہے وہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشش کریں، صرف آ کے ڈائلاگ بازیاں نہ کریں. جب تک یہ ڈائلاگ بازیوں کا سلسلہ جاری گا دہشت گردی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے. امام صاحب آپ نے تفصیلی اس کا پورا حدود اربا بتایا، لیکن اس کی اصل وجہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ جو رپورٹ کے مطابق 98% جو اور پھر 94% ہوئی، یہ صرف خیبر پختونخوا کے میں یہ سارا معاملات ہوئے ہیں، جتنے پورے ملک کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا، لیکن بلوچستان سے بھی زیادہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرف یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں. اب وہاں پہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کا جو مافیا ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے یہ دہشت گردی والا. اس میں دہشت گردی کے یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں اور جو تنظیمیں کالعدم تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کا کوئی ویوز نہیں ہے، ان کے کوئی خیالات نہیں ہیں کہ جس سے یہ تحریک کو چلا رہے ہیں یا کچھ ان کا کوئی ایک مقصد ہے. ان کا مقصد صرف اور جتنی بھی اصلاح والی جو تھیں، جو اسلحے کا استعمال کرتی یا ریاست کے خلاف پرسے پیکار تھیں یا حکومت کے خلاف ہوتی تھی، ان کو تو کالعدم کر دیا گیا. نہیں کیا گیا، لیکن کوئی گروپ ہیں، وہ گروپ اسی طرح سے ہیں اور انہیں پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے مقاصد کے لیے جو دوسرے غیر دیکھیں اس کے لیے تو سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بڑی، ان کو دیکھیں آج بھی جو ہے 7 دہشت گردوں کو جو ہے ایسے جو کہ بیرونی سرمایہ کاری پہ چل رہے تھے یا وہ ایسی کاوشیں کر رہے تھے، ان کو مارا گیا. خوش اندازی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی محنت فرائض پوری اچھی طریقے سے تندہی سے دے رہے ہیں. میرا مقصد جو کہنے کا تھا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک بزنس ہے ان کا، یہ ان دہشت گرد گروپوں کا. اب ان کو جب سپورٹ کرتے ہیں نا، جو وہ حکومت کرے گی، جس حکومت کا جو ریاست کی حکومت ہے، وہ اس صوبے کی حکومت اگر اس کی بنائی کرے گی تو ہمارے سیکورٹی ایجنسیز جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے لیے آسانی. یہ تو ایسے بڑا پروپیگنڈا ہے کہ
حکومت چاہے بلوچستان کی ہو یا خیبر پختونخوا کی، وہ ترہم تنظیموں کے لوگوں کو یا دہشت گردوں کو یا ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. فل سپورٹ ہے، فل سپورٹ ہے. میں کبھی بھی اس کے انتہائی سخت جو ہے وہ ان کے کرتا ہوں کہ وہ بحثیت پاکستان نہیں ہے، مزاحمت کے طور پہ ہے. پاکستانی جو ہے چاہے خیبر پختونخوا ہو بلوچستان پر، کوئی بھی پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں ہے اور کوئی بھی اپنی عوام کے خلاف. دیکھیں یہ ان کو پوری سپورٹ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. یہ حکومت کے بہت سارے کرنگے ایسے ہیں جو ان کی پوری طرح دشمنائی کرتے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ ہر حکومت میں چاہے وہ صوبائی ہو وفاقی ہو یا کہیں بھی ہو، کچھ لوگ ایسے ضرور مفاد پرست ہوتے ہیں. ہاں تو سارے تو نہیں ہوتے. حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وزیر اعلیٰ ہی ان کا سپورٹ کرے گا یا ان کے وزارتیں ہی سپورٹ کریں گی. ان کا کام ہے نا جی، ان کی ایجنسیز کا کام ہے کہ ایجنسی کو خبر ہے تبھی تو وہ روکتے ہیں اور پھر وہ بیان دیتے ہیں کہ جی اگر ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ جا کر وہاں پہ آپریشن کرنا چاہیں گی تو بڑا وہ جو ہے نا وہ اس پہ زور سے بیان دیا جاتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. دیکھیں آپریشن کی جہاں پر بات ہے یہ سیاسی بیان ہوتا ہے، اور سیاسی بیان یہ ہے کہ آپ واقعی دیکھیں کہ آپ پہلے بھی جب ڈرون حملے ہوتے رہے اور عام لوگوں پہ کیے جاتے رہے، امریکہ کی طرف سے ہوتے رہے، ہماری جیسے آپ نے کہا اسے ہماری حکومتوں کی اس وقت پالیسی مختلف تھی، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اور جب ساتھ دیا تو وہ لوگ جو وہاں کے قبائلی تھے یا بلوچستان کے تھے خیبر کے وہ مخالف ہوئے. افغانستان کے حوالے سے بھی وہ لوگ آج تک اس بات کے مخالف ہیں کہ پاکستان کی مشاورت سے جو ہے آپ کو بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بیان ہے وہ اسی لیے دیا جاتا ہے. اس میں کہیں تک بات درست بھی ہے کہ ایکشن جو ہے وہ بغیر کسی اس کے نہیں منصوبہ سازی کے نہیں ہونا چاہیے، پکا معلومات پہ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف ہی ہونا چاہیے جو واقعی ٹیررسٹ یا دہشت گردوں کی دشمنائی کر رہے ہیں یا دہشت گردی میں انوالو ہیں. اب دیکھیں ایک علاقہ ہے، اگر آپ پورے علاقے میں پتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں اور آپ پورے علاقے پہ جا کے حملہ کر دیں یا وہاں ایکشن شروع کر دیں تو وہ جو لوگ ہوں گے جو اس میں شامل نہیں ہیں وہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہاں ایکشن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک طرف یہ بیان دیتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، وہاں علاقوں میں جو ہے وہ ایکشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹارگیٹنگ کے جو آپریشنز ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے. یعنی ٹارگیٹ آپریشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو بالکل یہ حقائق پر مبنی معلومات ہوں کہ یہاں پہ کتنے ٹارگیٹ اور انہیں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اور اس کو ایکشن کا نام دینا یا یہ کرنا یہ دعوت کرانا، مجھے بتائیے اگر یہ نہیں بھی بتاتے اور نہ کرتے کوئی روک سکتا ہے ریاست کے ایکشن کو؟ سر یہ ہوتا یہ ہے میرا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں کچھ دوستوں سے جب بات ہوئی تو وہ بڑے اچھے ذرائع کے مالک ہیں اور انہوں نے مستند یہ خبر مجھے بتائی ہے کہ یہ جو سیکورٹی ایجنسیز جب پورا پلان کرتی ہیں تو یہ اسی طرح سے پلان ہوتا ہے جیسے کہ جو ایک جنگ کے خلاف ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، اس کا پورا ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کی پوری انفارمیشن ہوتی ہے. اب جب وہ انفارمیشن ہوتی ہے لیکن انہوں نے شیئر تو کرنی ہوتی ہے نا، گورنمنٹ کے جب نامہ ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ باتیں انہیں کچھ باتیں جو ہے وہ اس پروگرام کے حوالے سے پتہ چل جاتی ہیں. اب جو پتہ چلتی ہیں وہ لیک ہوتی ہیں. اب جب لیک ہوتی ہیں تو اس حوالے سے جب وہاں پہ انفارمیشن لیک ہوگی مکمل طور پہ اچیو نہیں ہو پاتا. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر والے یا آپ کے مخالف ہوں گے وہی آ جاتی ہے کہ وہ منصوبہ یا پالیسی ہی کیا جس کی پورے خبر کو آپ ٹیبل پہ نہ دیکھیں اور ایک دفعہ تو ہو گیا کہ چلو نہیں معلومات مل گئی، دوسری دفعہ تو ہوتی جا سکتی ہیں. یہاں سے لوگ
جو معلومات کو لیک کرتے ہیں ان کے ساتھ کارروائی ہو سکتی ہے؟ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اپنے طور کے اوپر وہ ان اچھا جی اگلا ہے کسی طریقے کا میں جو مسائل ہمارے ملک کو چلتے آ رہے ہیں 80 سال سے وہ اسی طرح کے چل رہے ہیں، اور ایک اور مسئلہ یہ بھی ایک اجاگر ہوا کہ کیا آزاد کشمیر کی عوام ایکشن کمیٹی بھارتی خفیہ ایجنسی کے ہاتھے چڑھنے لگی ہے؟ یہ جو رائے والے ہیں انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہی ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ کریں گے، اور انہوں نے کشمیر کے حوالے سے انہیں دکھ ہی پڑا ہے۔ اب جنگ کے حوالے سے تو وہ سامنے آ نہیں سکتے، ان کو خبر ہو گئی ہے کہ اگلے میدان میں جو ہمارے ساتھ جب وہ جنگ کریں گے تو وہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، تو انہوں نے اب وہ جو اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑی سی چینج کی، اور انہوں نے انتشار پھیلانے کے لیے پاکستان میں وہ اس حوالے سے اب کشمیر کو پکڑا، کیونکہ ہم کشمیر جموں کشمیر کے حوالے سے بات کرنے سے باز نہیں آتے، انہوں نے اب اس کے جو ہے نا وہ انگیسٹ یہ ایک پلاننگ بنا کے ہمارے آزاد کشمیر کی طرف بھی کیا، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو حکومتیں کی ہیں وہ بھی نمائندے ٹھیک نہیں ہیں، وہ بھی وہاں کے جو عوامی نمائندے نہیں بنتے، ان کا کام بھی صرف یہ ہوتا ہے جو حکومت بنتی ہے اس کے حوالے سے بس وہ حکومت بنا لیتے ہیں اور پھر کھاتے رہتے ہیں، اور اپنے مفادات کو لے کے چل رہے ہیں بجائے، اور وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر والوں کا کیا حال ہو رہا ہے اور ہمیں کیا۔ لیکن یہ کہیں بھی بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، کشمیر، جہاں بھی احتجاج کی تحریک چلتی ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے، اس کے پس پردہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے نا احساس محرومی ہوتی ہے۔ اب جب روٹی روزگار عوام کو نہیں ملے گا، ان کی معاشی حالت درست نہیں ہوگی تو احتجاج ہوگا۔ پاگل تو نہیں ہے عوام کہ وہ احتجاج کرتی ہے۔ اچھا، اس کے جو عوامل جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عوامل بعد کے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احتجاجی موومنٹ بنتی کیوں ہے۔ اچھا، اس بننے کے لیے سب سے پہلا قصوروار وہاں کی انتظامیہ اور حکومت ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیں نا، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ان کی انتظامیہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اب انتظامیہ کو بھی جسے گڈ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جو آتی ہے آپ کی اور دیکھی جاتی ہے وہ انتظامیہ کے سر پہ ہے۔ اب انتظامیہ ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر انتظامیہ کو کنٹرول کرنا چاہیے نا، انتظامیہ کو جو ہے وہ اس پہ سختی کرنی چاہیے، اس میں رد و بدل کرنی چاہیے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی، یہ نہیں کی جاتی۔ اب جب انتظامیہ اپنا کارکردگی نہیں دکھا پاتی، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور بے بہا شتر مہار مہنگی ہوتی ہیں اور اس پہ کوئی کنٹرول انتظامیہ کا نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد جو ہے عوام کہاں سے وہ جب اس کے کھانے کے لالے پڑتے ہیں تو پھر پیٹ کی بھوک کی وجہ سے، بچوں کے کرلانے کی وجہ سے، تو پھر لوگ باہر تو نکلیں گے۔ اب احتجاج کے لیے بلکہ ان کے مسائل ہیں بیسکلی۔ اب بھی جو یہ جو ہو رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی جو جوائنٹ ایکشن ہو رہا ہے، یہ بھی 38 نکات کے ساتھ آئی ہے۔ اب اگر حکومت اس کو ڈیل کر لیتی پہلے تو یہ احتجاج نہیں ہونا تھا۔ اب جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق صاحب، وہ آ کے بیان کیا دیتے ہیں، جو یہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں جی یہ تو ان کے پیچھے عوام ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بس ہیں وہیں 6-7 لوگ ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ ان کا بیان ہے، دیکھیں وہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، وہ آ کے یہ کر رہے ہیں کہ جی کوئی بندہ ہی کوئی نہیں جی، یہ تو بس ایویں آ کے انہوں نے پہلے بھی بجلی سستی آٹے کا ایک ڈرامہ کیا تھا، وہ ہم نے اس وقت ان کا احتجاج ہوا اور ہم نے مان لیا، تھوڑے سے بندے تھے، 100-200 بندے تھے، اب مجھے بتائیے دوبارہ ہو رہا ہے تو یہ 100-200 بندے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ وہ احتجاج جو ہے وہ پرتشدد احتجاج میں کیسے بدل رہا ہے کہ یہی انتظامیہ جو ہوتی ہے اور یہی جو حکومت ہوتی ہے، یہ وہاں کی صوبائی ہو یا جیسے آزاد کشمیر کی اب حکومت ہے، اپنی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے اس کا، کبھی نہ ہے، سارے انتظامیہ ان کی ہے۔ اب وہ جب اس کو صحیح طریقے سے حل نہیں کر پاتے تو پھر وہ اور پھر اس کے ساتھ آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ان کو ڈنڈا چلاتے ہیں، ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، وہاں پھر کچھ لوگ ہلاک ہوتے ہیں، کچھ زخمی ہوتے ہیں۔ جب وہاں یہ سلسلہ ہوگا تو پھر وہ احتجاج جس کو آپ اب مذاکرات کی یہاں سے کمیٹیاں جا رہی ہیں، ایک مذاکراتی ہو گیا، اب دوسرا جو ہے وہ سیشن ہو رہا ہے، تو یہ چیز پہلے کیوں نہیں کر لی جاتی؟ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے
جب بھی حالات خراب ہوئے ہیں، جب بھی ہاتھ سے نکلے ہیں، اب اس میں پھر بیرونی قوتیں اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب کہتے ہیں جی کہ بھارتی سپورٹ تو آئے گی، وہ تو ہمارا دشمن ہے ازلی، اس نے تو موقع کوئی نہیں چھوڑنا، اور کسی علاقے میں نہیں چھوڑنا، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے پہلے ہو یا پنجاب ہو، وہ ہر جگہ اپنی جو ہے وہ حرکت کرے گا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے کا سخت زخم لگا ہوا ہے. اب اس کی درد تو وہ اسے بے چین کرتی ہے. اب اس درد کی کمی کے لیے اس نے مرہم لگانا، اور وہ مرہم اسے پاکستان سے ہی ملنا ہے، اور ہم لوگ موقع دے رہے ہیں وہ مرہم لگانے کا اس کو. اب اگر ہم نہ یہ مواقع دیں تو کبھی بھی جو ہے وہ ایسے موقع کیوں دے رہے ہیں، اس کی وجوہات آپ تھوڑا سا پچھلے اس کی سٹوری پہ جائیں گے تو یہی وہ کشمیر ہے جہاں پہ حکومت بنتی ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، کیبنٹ بنتی ہے، انہیں پاکستان سے وسائل ملتے ہیں جو کہ پوری کشمیر کی بہتری کے لیے انہیں دیے جاتے ہیں. لیکن جو حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں ازل سے، شروع سے، جب سے بھی یہ شروع کر لیں اور یہاں تک، انہوں نے پارلیمنٹ میں جاتے صرف پیسے لینے کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کو اہمیت دینے کے لیے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں سے ان کے مہاجرین جو ہیں یہاں سے پاکستان سے بھی یہ جاتے ہیں، اور ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جی آپ یہاں سے زمین لیں اور اپنے جو جن کی ضرورت ہے ان کو زمین دیجیے. انہوں نے بہت ساری زمینیں الاٹ کروائی، اور وہ صرف ساری کی ساری خود لی، بلکہ کسی کو ایک انہوں نے مرلہ بھی نہیں دیا. اب جب اس طرح کے یہ مفادات لیں گے صرف اس وجہ سے کہ فیلئر، ویسے پھر مفادات تو ہر حکومت لیتی ہے، اصل ہے کہ فیلئر جو ہے نا، نہیں فیلئر نہیں ہے اصل. آپ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی نبض جو ہے نا وہ کہاں سے پکڑنی ہے، کیونکہ وہ کشمیر آزاد کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ نعرہ شروع کر دیتے ہیں ہم کشمیر ہیں، حالانکہ وہ پاکستان کا جو سلسلہ، دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے نا، دیکھیں ہم اگر ہمیں یہ کہا جاتا نہیں اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے در اندازی فار ایگزامپل کرتے ہیں، یا ہم یہ کہا جاتا ہے بھارت کی طرف سے، تو وہ بھی جو ہیں وہ آج سے نہیں پہلے سے ہی آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں. اچھا، کوشش تو ہر ایک کی ہے کہ وہ اچھا، اور اس کو وہ اپنا حصہ سمجھتے ہیں کشمیر کا. اب دیکھیں نا ہر ایک اس نے تو، میں نے پھر ایک بار اس کو دو لفظی میں ختم کر دیا گیا ہے کہ دشمن میں، ٹھیک ہے آپ کی بات ہے، اور جو نہیں وہ جو آپ بات ٹھیک ہے، احتجاج ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مسائل کے لیے سارے، اب پورے پاکستان میں مسائل ہیں، ہم اٹھا کے پاکستان کو ختم کرنے کے وہ در پہ ہو جائیں یا علیحدہ علیحدہ ہونے کے در پہ ہو جائیں، یہ کوئی بات نہیں. یہ جو کرتے ہیں نا کشمیر والے، کیا ان کو خبر ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو کہ انڈیا کے کے ساتھ ہیں، تو وہ ان کی ساری دست اندازی ہے اس میں، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اور آپ اپنا دیکھ لیں حال اور مقبوضہ کشمیر کا حال دیکھ لیں. ان کو شکر عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب، اگر یہ خیال ہو انہیں ان کے پتہ ہے سارا کچھ، وہ تو ایک اکٹھے ہیں بالکل ایک دوسرے کو، اگر یہ احساس ہو تو پھر تو احتجاج ہی نہ ہو. تو یہ جو احتجاج ہو رہا ہے نا، بیسیکلی دو چیزیں، ایک تو اس حکومت کا فیلئر ہے، دوسرے عوام کے مسائل ہیں جن کو حل نہیں کیا جاتا. اب جب حل نہیں کیا جائے گا تو بات تو نکلے گی، اور جب نکلے گی تو ہر دشمن ہو یا دوست ہو، جب دوست ان کا ساتھ دے گا ان کے احتجاج میں، تو دشمن بھی اس آگ میں تیل ضرور ڈالے گا. تو وہ آگ ڈل رہا ہے. اب اس میں یہ کہنا کہ جی بھارتی جو راہ ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو کرے گی نا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ تیل ڈالنے والے تو ادھر بھی ہیں اور ہمارے اندر بھی ہیں. اب جو اندر والی بات وہ یہ ہے کہ پنجاب والوں کے سے ہر مدد لیتے ہیں یہ صوبے دوسرے، اور پھر آخر میں پنجابی کو ہی برا کہتے ہیں. اور اس دفعہ بھی یہی واقعہ ہوا، اور اس پہ جو ہے وہ پنجاب اور اس کی عوام کے خلاف بات نہ کریں، پہلے خود کچھ کر کے دکھائیں اور پھر بات کریں. یہ کہنا ہے مریم نواز شریف کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پنجاب کی طرف جب کوئی بات کرے گا تو میں اسپیئر نہیں کروں گی، میں ان کی انگلی اگر کوئی کرتا ہے تو میں وہ انگلی توڑ دوں گی. تو یہ وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ
उठ के सामने अगर वो दिलेरी नहीं, से इसमें कोई और शक नहीं वज़ीर है। आला होते जी हाँ। हुए वो उनका ये फर्ज था और उस फर्ज पे उन्होंने पूरी तरह से वो एक दिलेरी से खड़ी हुई है स्टांस पे, तो ये बड़ा बेहतरीन नहीं है। आप क्या कहते हैं? नहीं देखें जी, एक तो जो बात है वो अपने सूबे की बात करना वज़ीर आला का हक़ है और उन्होंने हक़ अदा किया है, लेकिन इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के और इसको तवालत देना दुरुस्त नहीं है। अब इत्तेहादी जो हैं, इनके अपने जो हैं, वो सबसे पहले तो अपोजिशन क्या बात करेगी, अपनी इत्तेहादी ही मुखालफत कर रहे हैं इनके बयान की, और इसकी वजह से उनमें जो है वो थोड़ी सी रिफ्त नज़र आ रही है बज़ाहिर, हालांकि नहीं है, एक ही हैं, अपने अपने मुफादात की बात होती है। अब वो अगर कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दुनिया से पैसे मांगे जाएं और ये कहते हैं अच्छा हाँ, और मांगे जाएं और आएँ और हमने जो है अपने स्विस बैंकों में भरे जाएं और अवाम पे तो कुछ एक दिखा के और बाकी जेब में डाला जाए, तो ऐसा सिलसिला तो जो है वो इस वक्त, ये उस वक्त हो सकता था, तो ये भी साथ होते थे। इन्होंने भी कशकोल जो है वो लेके घूमते रहे हैं। अब इनको पता लग गया हुआ है, बेसिक वफाक में भी जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और सूबे में भी है, और इनको ये पता लग गया है कि अब हमें अगर हम कशकोल लेके भी जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अब वो अपने वसाइल की बात करते हैं, खुद इंसारी की बात करते हैं। अब कुछ तो बोलना है ना इनके पास, जब कुछ नहीं है तो फिर अल्फाज तो हैं, बयानात तो हैं, तो बयानिया बनाया जाता है। वो अपना बयानिया बनाते हैं, ये अपना बयानिया बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने अपने वसाइल से ही करना और अपने वसाइल से ही देना और मैं अपने वसाइल को अपने सूबे पे खर्च करूँगी। तो लेकिन इसमें सुबाइयत का जो अंसर शामिल हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें सुबाइयत की जो है वो बू या खुशबू नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें ये होगा कि यार ये अपने अपने सूबे, पाकिस्तान है, सबका पाकिस्तान है, सारों ने एक दूसरे का, अगर बड़ा भाई समझ के ज़्यादती पहले बर्दाश्त की जाती रही है तो अब भी थोड़ी सी बर्दाश्त करने में कोई अर्ज नहीं है, जिससे कि इत्तेहाद बरकरार रहे। अब बड़ा भाई है अगर सूबा पंजाब, तो यहाँ की बड़ी बहन को भी चाहिए कि वो बजाय बयानी के इंतशार लाने के या लोगों की तवज्जो हटाने के कि यार इंतज़ामी मामलात ख़राब हो रहे हैं लेकिन हमने तवज्जो हटानी है, अब तवज्जो हटाने के लिए या गुड गवर्नेंस नहीं है, तवज्जो हटानी है, या मामलात अवाम भूखे सैलाब में है तो हमने तवज्जो हटानी है, या सियासी इंतशार है तो हमने तवज्जो हटानी है। तवज्जो हटाने के लिए अगर ऐसे बयानबाजी की जाएगी, अब देखें मरीम नवाज साहबा ने बयान दे दिया कि जनाब हम अवाम को ऐसी गाड़ियाँ दे रहे हैं जो कि मेरे पास उसमें जो कुछ है वो मेरे पास नहीं है। अब क्या नहीं है? वाईफाई नहीं है जी मेरी गाड़ी में, अब मेरी गाड़ी में जो है वो चार्जर नहीं है, मेरी गाड़ी में जो है वो जनाब वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब ये चीज़ें किस सन की बात की जा रही है? किस गाड़ी में नहीं है? छोटी से छोटी गाड़ी में सारी चीज़ें हैं, जब हैं तो फिर आपकी गाड़ी में क्यों नहीं है? और ये क्या आवाम को बता के किस तरफ लगाया जा रहा है? ये होता है कि जी मैंने आपके सारी इस आवाम को, आप अगला आपका सवाल, इस आवाम को जो है रोटी रोज़गार उसकी हालत ज़ार बेहतर जो है वो चाहिए, सस्ती चाहिए, अपने बसात के मुताबिक चाहिए, वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। आवाम को सड़कें नहीं चाहिए, आवाम को जो है बड़े बड़े स्कूटरी, लैपटॉप ये और बयानिए ये नहीं चाहिए। आवाम को अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहिए, जो कि हुकूमत का फ़र्ज़ है, और वो बड़ी हद तक हम इसको मानते हैं कि वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो असरात जो हैं वो आम आवाम तक नहीं पहुँच रहे हैं। शाह नदीम अहमद साहब, ये मरीम नवाज साहबा जो है ना, थोड़ा डिफरेंट इनका मामला ये है कि इन्होंने जो उस्ताद पकड़ा है ना सियासत में, वो एक काबिल सियासतदान है और वो एक लीडर है, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म और 1 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं। अब और वो उनका एहतराम भी करती हैं और उनका ताबेदारी भी करती हैं और उनके बग़ैर जो है वो आगे कोई कदम नहीं उठाती हैं। अगर उस्ताद की शागिर्दी इस तरह से की जाए तभी वो इस मामला को पंजाब के हवाले से जब वो बात करती हैं तो वो एक वज़ीर आला होते हुए उन्हें बात करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगी, जो पहले नहीं की गई वो गलत है, क्योंकि हर एक ने की बात उधर से शुरू होती है।
چھوٹے بھائی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بڑے کو ہر دفعہ لتاڑتا رہے اور وہ بڑا چپ کر کے رہے. انہوں نے کہا بس اب شٹ اپ کال دی گئی ہے تو بہتر چیز ہے کہ آپ سارے اکٹھے رہیں. لیکن ساتھ انہوں نے اس بیان کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر سندھ کو کوئی پرابلم ہوگی تو پنجاب ہمیشہ ساتھ دیتا رہا اور آگے بھی دے گا. خیبر پختونخوا کو ہوگی تب بھی ہوگا. اب بھی جو پنجاب کے حوالے سے بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ جو جنوبی جو پنجاب ہے اس کو جب میں بات کروں گی تو وہاں کے بھی وسائل اور وہاں پہ لگاؤں گی, بلکہ میں اپنا سیکریٹریٹ مہینے میں ایک دفعہ ضرور وہاں پہ کروں گی تاکہ اس جتنا میرا یہ پنجاب ہے یہ پورے کا پورا پنجاب. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی عرفان مسترائی صاحب, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہی رویہ اختیار ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے اور ایسے ہی مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے. اور ملک کی دیکھیں وہ بات وہی ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, آپ ایک دوسرے سے بات کریں, آپ ایک دوسرے کے مسائل سنیں اور ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ ایک مشترکہ لائے عمل کرتے آگے چلیں. تو کون ہے جو اس بات کو کہے گا یہ درست نہیں؟ اصل پرابلم جو ہے نا سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے پہلی دفعہ ایسا پاکستان میں یہ موقع ہے کہ یہاں اپوزیشن نہیں ہے. نہیں اپوزیشن ہے, میں اپوزیشن کو اپوزیشن بننے ہی نہیں دیا جا رہا, اس کو ہے لتاڑا جا رہا ہے, اس کو دبایا جا رہا ہے, اس کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ ہی بمانگے دہل. یہ ہر تقریر میں یہ کہنے سے نہیں چوکتی ہیں کہ جب تک, اور انہیں انتشاری ٹولہ کہنے کے تو جب تک آپ ان کو ختم نہیں کریں گے. دیکھیں اپوزیشن کو ختم کریں, میں پہلی دفعہ دیکھیں وہ بے نظیر صاحبہ کو آپ دیکھیں, نواز شریف صاحب کو دیکھیں, کتنی بڑی اپوزیشن کرتے رہے ہیں بے نظیر کے خلاف. اور بے نظیر صاحبہ دیکھیں سن لیں نا, انہی کے جو آپ استاد محترم کہہ رہے ہیں نا انہی کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ان کی کیا پیروی کر, یہ تو کہتے ہیں اپوزیشن ہونی نہیں چاہیے, اب ختم کریں اس کو اور پھر اس ملک کی جو ہے وہ آپ اس ملک کو دیکھیں گے کہ ترقی کی راہ پر گام. یہ تو کہتے ہیں مخالف ہی نہ رہے, مخالف مر جائے تیسی دوڑ دے پھریے, اس طرح تو نہیں ہے. اپوزیشن جو ہے نا وہ اس کے بغیر جمہوری معاملات چلتے ہی نہیں ہیں. اپوزیشن بتائیے نا, میں ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہن, بڑی بہن مریم نواز صاحبہ کو جو مشورے دینے والے ساتھ گھومتے ہیں, جو اس طرح کے مختلف قسم کے روز چٹکلے ان کے منہ سے نکلواتے ہیں, آپ ان کے بھی کانوں میں ڈالیے یہی والی بات جو آپ کرنے لگے ہیں یا کر رہے ہیں, بار بار وہ دہرا رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہی جو ہے وہ حکومت مضبوط ہوتی ہے, اپوزیشن کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ کرتی ہے, اور اپوزیشن کے ساتھ ہی وہ مقبول ہوتی ہے. بغیر اپوزیشن کے بھی کبھی کوئی حکومت چلی ہے یا اپوزیشن جو ہے نا وہ اتنی نااہل اس دفعہ آئی ہے کہ جہاں پہ اس نے اپنے معاملات اس کا تو جو کرنا ہے نا وہ عوام نے کرنا ہے. اور عرفان مصطفیٰ صاحب اس کا جو رزلٹ دینا ہے نا وہ آپ نے, ہم نے یا حکومت نے نہیں دینا, اس کا عوام نے دینا ہے. جب الیکشن ہوں گے اگر یہ کروائیں گے تو کروانا ہی نہیں ہے نا, تو پھر عوام کو یہ اگر سوٹ کرتا ہے تو عوام کو عرفان صاحب تحفظ دینے کی بات کریں, نئی فورسیں بنائی جاتی ہیں, تحفظ دیا جا رہا ہے ہاں, لیکن تحفظ کوئی نہیں ہے. اچھا چلیں یہ اگلا جی ہمارا ایک ایشو ہے کہ سرکاری انتظامیہ کے نمائشی دورے, اصل جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ سرکاری انتظامیہ کے نمائشی دورے گوشت, سبزیوں, پھلوں کے ریٹ کنٹرول کرنے میں ناکام, سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. اس کے حوالے سے کیا آپ دیکھیں جی, آپ خود سوال کر رہے ہیں اور آپ خود ہی جو ہے وہ ابھی پہلے بتا رہے تھے کہ جی آپ دیکھیں جی یہ تنقید دیکھیں, نہیں میں یہ دیکھیں آپ ہر 2 مہینے بعد 4 روپے پیٹرول نہیں کہتی کہ یار وہ تم ذخیرہ اندوزی کرو, تم ریٹ بڑھاؤ, ذمہ داری تو حکومت اور انتظامیہ کی ہے. اب جب سرکاری افسران, اے سی, ڈی سی اور ڈائریکٹر یہ سارے کے سارے لینڈ کروزروں پہ بیٹھ کے اور پھر اس کے ساتھ جو ان کا چلتا ہے کارواں پروٹوکول کے ساتھ جب جائیں گے بازاروں میں, اور ایک طرف کھڑے ہو کے ایک دکاندار جو ساتھ والا جہاں صفائی سوئی پہلے انتظام سارا ہوتا ہے, سارا کچھ سیٹ کیا ہوتا ہے اور انہیں سمجھایا ہوتا ہے, وہاں جا کے کہیں گے
کہ ٹماٹر کی پا دے رہے ہو اور گوبھی کس طرح دے رہے ہو, اور یہ 4-5 سوالات 2 دکانداروں سے کر کے اور کلپ بنوا کے اور فوٹو سیشن کروا کے واپس آ جائیں گے تو پھر تو سارے مافیا متحرک رہیں گے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے یہ جو بھی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا یہ قیمتوں کی سر چڑھ کے جو اس وقت اضافہ کیا جا رہا ہے, اس کی ساری پشن بنائی اس کے پیچھے انتظامیہ کی ہے. آپ ذرا ان سے گاڑیاں کھینچیں, ان کے AC بند کریں اور انہیں نکالیں. یہ دیکھیں نا, یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے. ان کو نکالیں اور انہیں کہیں کہ جناب مجھے جو رپورٹ ہے نا وہ مجھے ملنی چاہیے آج شام تک, کہ آپ نے وہ جو پرائس لسٹ لگوائی ہوئی ہے, اور یہ پرائس لسٹ جو ہے یہ دولہے کا سہرا ہے جو وہ سہرے کی طرح لٹکا دیا جاتا ہے, بس اس کو نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے نہ کوئی اس پہ عمل کرتا ہے, خراب نہ ہو جائے کہیں. لکھا ہوا 4 روپے ہے, بک رہا 12 روپے ہوتی ہے چیز, اور لکھی 100 روپے ہے, 300 روپے بک رہی ہے. تو یہ جو بک رہی ہے اور یہ جو انی پڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے سب سے پہلے جو ہے وہ انتظامیہ ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نااہلی ہے صوبائی حکومت کی. اگر وہ اس پر, اور جو ان کی ٹیم بنی ہوئی ہے بالخصوص, جو ان تک بات ہی نہیں پہنچنے دے رہی ہے کہ ایسے لے, کیونکہ دیکھیں نا جی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے, وہ ہمارے عوام میں سے, غریب عوام میں سے تو نہیں ہے. اب انہیں کیا پتہ ٹماٹر کس کلو بکتا ہے, آلو کے کیا ریٹ ہے, گوبھی کس طرح بک رہی ہے, بوائلر مرغی جو ہے وہ کتنی جو ہے مری ہوئی لوگوں کو دی جا رہی ہے, اور دودھ ملاوٹ والا جو ہے کس قدر 2 کین بہا کے نیچے گرا کے فوڈ والے یہ بتاتے ہیں حکومت کو, اس صوبائی حکومت یہ رپورٹیں پہنچتی ہیں کہ ہم نے سارا جو جتنا بھی کیمیکل والا دودھ ہے وہ گرا دیا. کون گراتا ہے؟ اسی طرح باہر لگے ہوئے ہیں سٹال لگے بڑی زبردست ان کا معاملہ ہے وہ فوڈ والوں کا, کہ وہ گراتے ہیں, پکڑتے ہیں. اب پکڑا گیا, ان کو 10-12 جتنے بھی ٹرک پکڑے ان کو گرا دیا, وہ فوٹیج بھی بن گئی, سارا کچھ ہو گیا. ان کو 10 دن کے لیے جرمانہ کیا جاتا ہے اور 10 دن کے لیے گاڑی بند کی جاتی ہے. یہ اصل ان کی سزا ہے, اور پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ ایک دودھ ہے جو سرف سے اور مختلف کیمیکل سے بنا ہوا, وہ ایک بندے نے بنایا ہے. اب وہ کب سے یہ بزنس کر رہا ہے, اس کی ایک فیکٹری ہے. اب وہ فیکٹری تک پہنچنا کوئی کام نہیں ہے, لیکن وہ فیکٹری سر عام چل رہی ہے اسی زمین کے اوپر ہے, چاہے وہ اکاڑے سے آ رہا ہے, چاہے پتوکی سے آ رہا ہے, چاہے کہیں سے بھی. اور سر سب سے بڑی اہم بات کہ اتنی عوام ہیں اور اتنے تھوڑے سے جانور ہیں, اور ان جانوروں کا دودھ آ رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم بالکل اصلی دودھ جو ہے وہ عوام کو دے رہے ہیں. اب کیسے پورا پڑے گا؟ اور پھر وہ 200 روپے یا 220 روپے کلو کیسے بکے گا؟ پوائنٹ تو یہ ہے نا, جب اتنا محدود دودھ. وہ دیکھیں جب پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ ڈیری, یہ جو لائف سٹاک کا بنایا ہوا ہے, یہ سارے ادارے جو بنے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ جتنی آپ کی عوام ہے اتنی پیداوار کے لیے آپ اپنے یہی میں اس طرف اشارہ کیا کہ یہ تو نہیں کر رہا نا, لائف سٹائل اپنا کام ہی نہیں کر رہا پورا. اب لائف سٹائل اگر ایک 12 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی, تو 12 کروڑ کے لیے دودھ کے حوالے سے اتنا ہی ان کے پاس مواد ہونا چاہیے. یہ تو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے نا لائف سٹاک کو, اچھا کہ کیا لاہور شہر میں, یہ مثال کے طور پہ لاہور شہر میں کتنی آبادی ہے اور اس کے لیے کتنے جانور دودھ دینے والے موجود ہیں, ان کا کیا ان کے پاس بایو ڈاٹا ہے؟ کیا انہوں نے عمران خان صاحب نے عوام کو شعور دے دیا, باشعور قوم ہو گئی, اب یہ ایسے نہیں ہوگا ویسے نہیں ہوگا. اب یہ باشعور قوم کا اندازہ ہم نے احتجاج کیا کرنا جی, باہر اڑ جانا, 50 100 200 1000 500 بندے نے جا کے جناب ایک دوسرے کو وہ جو املاک ہیں ان کو توڑنا پھوڑنا ہمارے لیے وہ تو ختم ہوگی سر. آپ بھی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح صرف عمران خان کی بات کیے بغیر آپ کی بات پوری نہیں ہو رہی. نہیں وہ کہہ رہا ہوں شعور جو کہہ رہے ہیں, شعور دیا ہے, بہت دے دیا ہے, تو آج سارے ننگے ہو کے سامنے آ رہے ہیں. دنیا میں جو احتجاج ہوتا ہے, اگر کسی نے دودھ ایسے کسی اور دنیا میں کیا ہوتا تو وہ پوری عوام نے وہاں سے دودھ نہیں لینا تھا, ان کو بند کر دینا تھا. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسی دودھ کو سارا کچھ پورا دکھانے کے باوجود یہ باشعور قوم جو ہے یہ دوبارہ وہیں سے دودھ لے گی.
اب 2 گڑوی کے ساتھ 1 گڑوی فری، اب وہاں سے یہ لے گی. اب یہ چیز ہے، کم از کم ان کو شعور یہ دینا چاہیے کہ آپ کا بھی کوئی معاملہ ہے، آپ 12 کروڑ عوام زندہ عوام ہے، آپ کے بچوں کو یہ دودھ دے جاتا ہے، کتنے بیمار ہوتے ہیں، کتنے وہ آگے بے حسی ہے سر، بے حسی. اور یہ بے اب وہ حسی حص ہے نہیں نا. رہی کہ جس میں دودھ دینے اور والا جناب یہ احساس سوچے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ. میرے بچوں نے بھی اگر اصلی دودھ تو یہ باقی جو بچے ہیں انہوں نے یہ دودھ پینا ہے، یہ بھی میرے بچوں کی طرح. یہ احساس پہلے تھا، اب یہ احساس ختم ہو چکا ہے. جب حرام کی کمائی کھائیں گے، خود بھی پیئیں گے، اپنے بچوں کو بھی پلائیں گے، تو پھر بے حسی ہی آئے گی نا. دودھ دے رہا ہے نا، تو وہ یہ جو بات دودھ ہے. دے رہا ہے وہ تو صرف دودھ دے رہا ہے نا. اب دوائیاں جو لے رہا ہے سب کچھ ہر جگہ، لیکن اس ساری کی ذمہ داری انتظامیہ اور حکومت پہ آتی ہے. صوبائی حکومت جب تک وہ سر نہیں کرے گی بات نہیں چلے گی. اچھا، تحفظ کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں تحفظ ملک کو دینا جو ہے، وہ عوام کو تحفظ دینا، وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ سب سے بڑی جو فرض ہاں ہے. تو محترمہ مریم صاحبہ نے ایک کے بعد ایک فورس بنائی ہے نا جی. اب فورس تو بنا دی ہے، لیکن عجیب سا معاملہ یہ ہوا کہ لاہور میں ڈاکوؤں نے CCD جو اتنی بڑی فورس تھی جنہوں نے پورے بدماشی ختم کرنی تھی اور کر رہے ہیں، انہوں کا کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اہلکار کو بھی جو ہے نا وہ ایک ڈاکو نے زد و کو کیا اور وہاں سے اس کی موٹر سائیکل بھی لے لی اور کھینچ کے لے گئے اور سارا کچھ وہ اس کو کیا. یہ ایک معاملہ جب محافظ جو لٹنے لگیں گے تو عوام کو تحفظ کیسے ملے گا؟ حضور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہی محافظوں میں سے لٹیرے ان کے اندر موجود ہیں جو وردیاں پہن کر عام عوام کو لوٹ رہے ہیں. اب وہی لٹیرے جو ہیں وہ کبھی کبھی ان کے ہتھے اپنے بندے چڑھ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ جو آگے بندہ جو ہے یہ پولیس والا ہی ہے، وہ اچھا سنیں وہ لوٹ جاتے ہیں. اب اس کے علاوہ یہ جو جن ڈاکوؤں نے ان فورسز والوں کو لوٹا ہے، یہ بھی کسی نہ کسی آشیرواد سے ہی چل رہے ہیں. کوئی ڈاکو، کوئی مافیا اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ قانون اور اداروں کی یا افسر بالا کی یا حکمران اشرافیہ کی ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہوتی. تو یہ خود ان کے بنائے ہوئے ڈاکو ہیں اور یہ خود ہی ان کے فورسوں کو لوٹ رہے ہیں. تو واقعی بات تو وہی آ گئی. تو پھر اس فورس بنانا کوئی جو ہے بڑی بات نہیں ہے. فورس تو جو آئے گا اصل یہ ہے کہ ان کو فعال بنائیں. میں بار بار ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں فعال بنایا جائے. اور جب تک جیسے دیکھیں نا حکومت جو ہے وہ عوام کے پیج پہ نہیں ہے، اسی طرح یہ سیکورٹی ادارے ہیں یا ان کے اہلکار ہیں، یہ جو فورسیں بنائی ہیں یہ عوام کے پیج پہ نہیں ہیں. جب تک یہ عوام کے لیے کچھ کریں گے نہیں، عوام اگر ان کو دیکھ کے ڈرتی ہے تو پھر تو یہ عوام کے محافظ نہیں ہیں. اگر عوام یہ سمجھتی ہے یہ میرے محافظ ہیں اور ان پہ یقین رکھتی ہے، بھروسہ رکھتی ہے، تو وہ فورس ہی کامیاب ہوگی. عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی فورس جتنی مرضی ٹریننگ دے دیں، جتنی مرضی اسلحہ دے دیں، کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کو کامیاب اگر بنانا ہے تو ان فورسز کو، عوام کو اور ان فورسز کو ایک پیج پہ لانا ہوگا. ان کو ایک پیج پہ لا کے ہی اگر وہ عوام پہ ظلم کریں گے، نجائز عوام کو جو ہے وہ پکڑیں گے، نجائز عوام پہ زیادتی کریں گے، نجائز عوام سے پیسے بٹوریں گے، تو وہ فورس کا یہی حال ہوگا کہ ایک دن وہ عوام میں سے ڈاکو بن کر انہیں لوٹیں گے. اور یہ لوٹا گیا. بہت سے لوگ یہ خبر پڑھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں، لیکن جو سمجھدار باشعور لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اگر یہ تحفظ یہ پولیس یہ فورسز ہمارا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ اچھا، اسی لیے اسلحہ جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں اور خود اپنا تحفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ان کو آگے نقصان بھی اور پھر وہ ٹیررسٹ ان کو بنا دیا جاتا ہے آگے جا کے. کیا کہ وہ سیاسی ان کی اختلاف ہوتا ہے، لہٰذا ان کے اسلحے کی بنیاد پر ان کو بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں کشمیر کی جو بات ہو رہی تھی، کشمیر میں بھی جموں کشمیر کے حوالے سے جب تحریک چلی تو انہیں اسلحہ دیا گیا تھا اپنے تحفظ کے لیے کہ وہ مداخلت کرتے تھے، آتے تھے ان کے ٹیررسٹ آ کے تو ان کو نقصان پہنچاتے تھے. اب وہی اسلحہ آج تک استعمال ہو رہا ہے. اب یہ جو ہنگامے ہوئے ہیں اس میں جو لوگ مرے ہیں یا ایک دوسرے کو تو گولیاں چلائی گئی ہیں، تو اسلحہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ وہی اسلحہ ہے اور اس کی بہت بڑی تعداد جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس موجود ہے، جیسے کہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے، جیسے کہ افغانیوں کا جو امریکہ چھوڑ کے اسلحہ افغانیوں کے پاس موجود ہے، طالبان کے پاس موجود ہے.
تو اس کا جو ہے سب سے پہلے میں یہی تو کہتا ہوں کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اور انتظامیہ اپنے معاملات کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے اور دور اندیشی سے کام کرتے ہوئے سب سے پہلے پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور تبھی یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. عرفان مصطفیٰ سرائی اور شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد شکر ہے بیٹھا تھا سی.